आंखों की बेकरार वो आ रहे हैं जिसका है बेकरारी से इंतजार खिताबत करके जिस दम हजरत सुनाएंगे रहमत रसूल पाक की बरसेगी बेशुमार। कैसे कहाँ से बोले मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़बीन एहतिशाम सामीन बज़्म पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात उस नबी बरहक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। पढ़ी बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात ना तो मनक़बत समात फरमा रहे हैं, तकारीब समात फरमा रहे हैं और मिंबर नूर पर बेहतरीन उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मुफ्ती ज़हीर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत मौलाना सुहेल साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सब की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। बहुत ही मेहनत आप लोगों ने की है इस जलसे को सजाने में, तो बहुत लोग यहाँ से उठ के चले गए। मेरा यकीन है कि वो इंशाअल्लाह भी आएंगे क्योंकि शैतान गलबलाता है कि चल भाई बहुत सुन लिया, लेकिन हमें उसकी माननी नहीं है क्योंकि निसार तेरी जिगल पहल रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू शुरू करने से पहले कुछ मैं भी नातो मनक़बत फरमाइश भी हुई है, मुकर्रिरों से फरमाइश होने लगी है, पहले तो शायरों से फरमाइश होती थी, उनसे भी फरमाइश हुई है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी कुछ पढ़ दें। ज़रा दोनों हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। हाजिर करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और ये हुजूर की विलादत की खुशी है, तो एक बार कह दें सुभान अल्लाह। क्या सुहाना वक्त था दुनिया में आना, क्या सुहाना वक्त था दुनिया में आना नूर का, क्या सुहाना वक्त था दुनिया में आना नूर का, क्या सुहाना वक्त था दुनिया
आशिकों तशरीफ लाना नूर का, हो मुबारक आशिकों तशरीफ लाना नूर का। दीदे बे नूर ने देखा जमाना नूर का, दीदे बे नूर ने देखा जमाना नूर का। गूंजता है सारे आलम बेतराना नूर का। जिलानी साहिब किल्ला बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा बहुत अच्छा सर, मरहबा मरहबा मरहबा। माइक अच्छा बोल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा इसमें और सेटिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाएं जहाँ तक सीटी ना मारे, और ट्रेवल तो आपने फुल खोली हुई है, थोड़ा हल्का सा बेस करें ताकि अच्छा लगे बोलते हुए। महीन बहुत बोल रहा है आपका माइक, थोड़ा सेटिंग बनाए। एक बार कह दें सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। क्या बयां हो शाह बतहा, क्या बयां हो शाह बतहा। बहुत अच्छा सर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। क्या है इस शेर में सुने और मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐ है लल्लत का कीला रोशन हुआ, ऐ लल्लत का कीला रोशन हुआ, जिलानी साहिब किल्ला बहुत माशाअल्लाह। मरहबा 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 सारे दोनों हाथों को उठाते हैं सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा।
اب ذرا مل کے غالب صاحب اور عرفان صاحب اور ان کی کمیٹی والے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میری یہاں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بہت لائق ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت اپنے انتظام کیا ہے. علماء کرام شورائے اسلام تشریف لائے اور آپ سماعت کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں نے ایسی تلاوت کا شرف کیا. قل بفضل اللہ برحمتہ ذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ. تو یہاں پر اور بات یہ ہے فلیفرحوا صیغہ امر ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے قیامت تک خوشیااں مناتے رہو. قیامت تک خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے. خوشیاں منانے کے بھی بہت سے مواقع ہیں. کوئی تو خوشی ملتی ہے تو خوشی میں بھول جاتا ہے اور خدا بھول جاتا ہے. وہ خوشی میں انسان بھول جائے اور خدا کی ذات کو بھول کے خلاف شرع کام کرنے لگے. وہ خوشی جائز اور حرام ہے. اور انسان خوشی میں جو خوشی ملے اور خوشی کے ملتے جائے لیکن اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کو قبول فرمایا. خوشیاں کوئی تو ایک خوشی ہوتی ہے, کوئی ایک خوشی ہوتی ہے, کوئی ایک سال کی خوشی ہوتی ہے, مگر میلاد النبی خوشی ہمیشہ سے منائی گئی اور ہمیشہ منائی جائے گی. میلاد النبی خوشی جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب اور حضور کی ولادت کرتے آئے, ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے آنے کی بشارت دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آنے کی بشارت دی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سنو میں خدا کے تارے کی طرح جو آسمان میں چمکتا ہے اور آپ کے آنے کے بعد آپ کے دامن نور میں چھپ جاتا ہے. قوم سے فرمانے لگے اے میری قوم کے لوگوں سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر کے اے میری قوم والوں سنو, میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا. جیسے کوئی بادشاہ آتا ہو اور بادشاہ آنے کے پہلے اس کے وزیر آ جاتے ہو کہ ہٹو, سنو, راستہ صاف کر دو, دیکھتے نہیں بادشاہ آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی اس آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہوں, تاکہ تمہیں بتاؤں ہٹو علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ اراکین کمیٹی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت اپنی قوم کو خطاب دیا، خطاب فرمایا کہ ایک خاتون اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہنے لگی اے عیسیٰ مبارک ہو، تیری ماں بڑی مبارک ہے کہ تو نے اس کا دودھ پیا ہے، تیری ماں بڑی مبارک ہے کہ تم اس کے گود میں کھیلے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اماں سن لو، میری ماں بہت برکت والی ہے، بڑی مبارک ہے، لیکن میری ماں سے بھی بڑی مبارک والی ماں آنے والی ہے کہ جس کی گود میں نبیوں کا سلطان کھیلے گا، نبیوں کا سلطان کھیلے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، کبھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، مائک کو کیا ہو گیا، کبھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، کبھی تو نابینا کو بینائی عطا کر دیا کرتے ہیں، اور کبھی 70 ہزار مریض آتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف اور وہ انہیں شفایاب کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب طبیبوں نے دے دیا کہ جواب آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عیسیٰ کیا تم ہی آخری نبی ہو جس کی بشارتیں اور نبیوں نے دی ہیں، تو کیا تم ہی آخری نبی ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی یحییٰ، ہلکا سوری کو کم کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی یحییٰ، میں آخری نبی نہیں ہوں، ارے مجھ میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، ارے وہ تو آنے والا ہے اور اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اس کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، اس کی رفعت بڑی اعلیٰ ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے بھائی عیسیٰ، جب تم آخری نبی نہیں ہو تو تم اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھاتے ہو؟ کبھی کبھی نابیناؤں کو بینائی عطا کر دیتے ہو، مادر ذات نابینا آتا ہے اور آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو تم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہو، مریضوں کو شفایاب کر دیا کرتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی سنو، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کی پیچھے ایک وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ، میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ جیسے کوئی عام انسان یہ بتائے آپ کو کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے اعلیٰ مقام کے ولی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ تو دوسرا اعتراض کر سکتا ہے ارے بھائی میاں تم تو جانتے نہیں کچھ، اور تم اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتاتے ہو، ان کی مجددیت کے بارے میں بتاتے ہو، ان کو مقرر بتاتے ہو، ان کو محدث بتاتے ہو، ارے تم کیسے جانتے ہو؟ لیکن وہیں پر جب حضور مفتی اعظم ہند فرما دیں ارے اعلیٰ حضرت کی شان تو بڑی نرالی ہے، اعلیٰ حضرت تو بڑے پائے کے ولی ہیں، وہ تو مجدد بھی ہیں، وہ تو محقق بھی ہیں، وہ تو مدرس بھی ہیں، وہ تو ولی بھی ہیں، تو عام انسان کیا ہر کوئی مان لے گا؟ اس لیے کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، حضور مفتی اعظم ہند خود ایک بہت اچھے ولی ہیں، خود ایک عالم ہیں، خود اچھے ولی ہیں، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند جب فرما دیں کہ اعلیٰ حضرت بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت پائے کے ولی ہیں، تو سب کوئی جان جائیں گے، ہر کوئی جان جائے گا کہ اعلیٰ حضرت بڑے ولی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں ان کو معجزے دکھاتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، بلکہ میری تو کوئی ایسی شان نہیں ہے، مردے زندہ ہوتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں، نابینا کو بینا ہوتے یہ دیکھتے ہیں، جب مجھ سے معجزے سرزد ہوتے یہ دیکھتے ہیں، پھر میں یہ بتاتا ہوں ارے آخری نبی بڑی شان والا ہے، آخری نبی بڑی برکت والا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ جان لیتے ہیں، جب خادم کا یہ عالم ہے، اس شان جب خادم کا یہ عالم ہے تو آنے والے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ لگائیے نعرہ، کھڑے ہو کے لگائیے، کوئی مجلس سے لگائیے، کھڑے ہو کے۔ بہت اچھا ہے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائی یحییٰ یہی وجہ ہے جو میں اتنے بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہوں، کیونکہ اگر میں معجزے نہیں دکھاؤں گا تو میری قوم نہیں مانے گی، میری قوم کو کیا پتا کہ جب میں ہی معجزے نہیں دکھاؤں گا تو اس کو کیا پتا اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے، جو آخری نبی آنے والا ہے۔ معجزے اسی لیے دکھاتا ہوں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، کیونکہ یہ حضور کی میلاد کا جشن ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے شکم میں نہیں تھے میں چلا کرتی تھی
تو پتھروں پر پیر پڑ جایا کرتا تھا تو پتھر سے پیر زخمی ہو جایا کرتا تھا. پھر میں چلا کرتی تھی تو رسی ڈول لے کے جایا کرتی تھی تو پانی بھر کے لایا کرتی تھی. جب حضور شکم میں نہیں تھے میں چلا کرتی تھی تو دھوپ میں چلا کرتی تھی تو پسینے میں شرابور ہو جایا کرتی تھی. لیکن جب حضور میرے شکم میں جلوہ فرما ہوئے, جب حضور میرے شکم میں تشریف لائے, پھر میں جب چلتی تھی تو پتھر پر جب پیر پڑتا تھا تو پتھر بھی موم بن جایا کرتا تھا, پتھر بھی موم بن جایا کرتا تھا. پھر میں رسی ڈول لے کے نہیں جاتی تھی, میں تو کنویں کے پاس جاتی تھی, پانی خود بخود میرے قدموں میں آ جایا کرتا تھا. میں جب چلا کرتی تھی تو بادل میرے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے, بادلوں کا سایہ میرے اوپر جب آتا تھا تو مجھے پسینہ نہیں آتا تھا. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ بادل سایہ کیوں کر لیتے ہیں, یہ پتھر موم کیوں بن جاتے ہیں. پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا, پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پتھر موم بن جائے, لیکن اب یہ پتھر موم بن جاتے ہیں, یہ بادل سایہ کر لیتا ہے, پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے. تو ابھی سوچ رہی تھی کہ آواز آئی, آمنہ سوچو مت, فکر مت کرو, ارے تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ تو بادلوں کا بھی رسول ہے, یہ تو پانی کا بھی رسول ہے, یہ تو سمندروں کا بھی رسول ہے, یہ تو شجر و حجر کا بھی رسول ہے, یہ تو شمس و قمر کا بھی رسول ہے. وسیع جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. حضرت فیضان اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان کا زندہ دل مسلمان حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھا ماشاءاللہ. جس پتے, جس قطرے, جس ذرے کے لیے اللہ رب العالمین ہے, اسی قطرے, اسی پتے, اسی قطرے, اسی ذرے کے لیے میرا رسول رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. یہ میرے حضور کی شان ہے. میرے حضور تشریف فرما ہے. ایک بوڑھا جن آیا, آنے کے بعد حضور کے پاس آیا, آنے کے بعد سلام کیا. حضور نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا میرا نام حام ہے, میں ہیم کا بیٹا ہوں, جو لاکیس کا بیٹا ہے, جو ابلیس کا بیٹا ہے, یعنی میں ابلیس کا پرپوتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ ابلیس کی پوری نسل میں صرف یہی حام نام کا یہی ایمان والا تھا, مسلمان تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہے, میں نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو آپس میں لڑتے دیکھا, حابیل اور قابیل کو لڑتے دیکھا, میری عمر بہت زیادہ ہے. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی, میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور توبہ کی, اور میں نے حضرت داؤد سے زبور کا علم حاصل کیا, میں نبیوں سے ملتا ہوا آیا, اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے دعا دی تھی کہ تم تب تک نہیں مرو گے جب تک تم آخری آنے والے نبی کو نہیں دیکھ لو گے. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے, اب کسی اور کو دیکھنے کی تمنا بھی باقی رہی ہے. حضور فرمانے لگے اچھا, تو کہنے لگا میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے. کہا عیسیٰ کا پیغام لائے ہو؟ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ پر سلام بھیجا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اے حام تجھ پر بھی سلام ہو, میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام ہو. تو اب یہاں پر ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان سوچتا ہوگا, ابلیس دیکھتا ہوگا تو کہتا ہوگا میرے پرپوتے کا ذکر کر کے مجھے چڑھا رہا ہے, میرے پرپوتے کا ذکر کر کے مجھے جلا رہا ہے. ارے بریلی سے آ کے تحسین جیلانی ڈبورا کی سرزمین پر میرے پرپوتے کا ذکر کر کے, ارے حضور کی مجلس میں میرے پرپوتے کا ذکر کر کے مجھے جلا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ارے میں تجھے نہیں جلا رہا ہوں, وہ تو حضور کا عاشق ہے, اور حضور کے عاشق تو تجھے جلاتے رہیں گے جب تک حضور مجلسیں ہوتی رہیں گی, حضور کے چاہنے والوں کا ذکر ہوتا رہے گا. ہم اس کا ذکر بالکل نہ کرتے, لیکن وہ ایمان والا تھا, وہ تو حضور کا عاشق تھا, وہ تو حضور کا دیوانہ تھا, وہ تو حضور کا مستانہ تھا, تو حضور کا عاشق ہوا کرتا ہے. اس سے تو ہم اس کو ذکر کیا کرتے ہیں, اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کیا کرتے ہیں, اور جلنے والے کو جلا کرتے ہیں. اس لیے میرا ایمان کہتا ہے جہاں میں سبھی تو خوشیاں
تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت عبدالمطلب کے لیے گئے، حضرت سیدہ آمنہ بیٹی تھی، گھر میں کبھی انتقال ہو چکا تھا اور ان کی والد کبھی 6 مہینے قبل انتقال ہو چکا تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ادھر حضرت اپنی بے بسی پر رو دیتی ہیں، ادھر حضرت آمنہ روئی، ادھر حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب آنے والا ہے اور آمنہ گھر میں اکیلی ہے، وہ اپنی بے بسی پہ رو رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ 4 دائیوں کا انتظام کرو، ایسی دائی ہو آج تک کسی کی ایسی دائی نہ بنی ہو، جن کا من بھی پاک ہو، جن کا دل بھی پاک ہو، جو خود بھی پاک ہو، اس لیے کہ آج میرے محبوب کا میلاد پاک ہے، آج میرے محبوب کا میلاد پاک ہے۔ نام بتاتا جاؤں، میں ان کو بلاتا جاؤں گا، میں ان کے بلا کے لاؤں گا تو اللہ جا کو بلا لا، آسیہ کو بلا لا، مریم کو بلا لا، حاجرہ کو بلا لا۔ حضرت جبریل کہنے لگے یا اللہ تو نبیوں کی مائیں ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، آنے والے کو امام الانبیاء ہے، کو امام الانبیاء ہے، یا اللہ یا آسیہ کو بلا رہا ہے۔ شرف عطا کرا، اسی لیے تو آسیہ کو لے کے جا، رشتوں کی ایک جماعت کو لے جا، رشتوں کی ایک جماعت کو لے جا تو لوگ مجھے دیکھ لوگ اور یہ بات کہنے لگے کیا جبریل بھی قبر پہنچنے والا ہو گیا، کیا جبریل بھی قبر کعبہ ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے جبریل ایسا کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ قبروں پہ مجھے بھیج کے یہ بتانا چاہتا ہوں بدعت نہیں ہے بلکہ جبریل بھی سنت ہے۔ حضرت جبریل آئے اور حضرت آسیہ کو لیا، حضرت مریم کو لیا، ثابت ہوتا ہے جو اللہ کے چاہنے والے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ کو لے گئے، حضرت چاروں دائیوں کو لے گئے، لوگوں کی جماعت کو لے گئے اور فرشتوں کی جماعت کو لے گئے اور حضرت آمنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا بڑا گئی بڑی بڑی بدوالی والی یہ کہاں سے آ گئی، تو میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، اچانک یہ سب کیسے آ گئے۔ آمنہ فرماتی ہیں میرے پیروں میں کسی نے چھوا تو میں نے پیر رکھنے والی سے پوچھا تم کون ہو؟ میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا میں حاجرہ ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا ارے تم تو نبیوں کی مائیں ہو، تم تو نبیوں کی مائیں ہو، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ سب بولنے لگی ہاں ٹھیک ہے تو نبیوں کی مائیں ہیں پر آمنہ تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے، تیری دائیاں ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تجھے مبارکبادی دینے آئے۔ ادھر فرشتوں کی بھی جماعت آ گئی تھی، ادھر ستاروں کا جھمک بھی لگ چکا تھا، ادھر فرشتے کو پہرا دینے کے لیے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تھے، ادھر حضور کی ولادت ہو گئی، ادھر حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے دنیا میں۔ اب ادھر حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ سیدہ آمنہ کی طرف جھک گیا، سجدے میں چلا گیا۔ عبدالمطلب زدہ ہوئے یا اللہ سارے لوگ تو اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، سارے لوگ تو کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا ہے، کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ ریز ہے۔ تو یا اللہ یہ کیا منظر ہے، یہ ماحول کیا ہے، کعبہ کیوں جھک گیا ہے؟ آواز آئی کعبے سے نہیں، کہنے لگے یا اللہ جب کعبہ بولے گا پہلے تو نبی نہیں بولا تھا، آج محبوب کی ولادت کی خوشی میں ضرور بولے گا۔ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے اے کعبہ تو یہ بتا دے تو آج آمنہ کے گھر کی طرف کیوں جھک گیا ہے، کیوں ہو گیا؟ کعبہ میں ہوں، ولیوں کا کعبہ میں ہوں، نبیوں کا کعبہ میں ہوں، کعبہ میں ہوں، کیا کعبہ میں ہوں، میرا بھی ایک کعبہ ہے،
میرے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، وہی میرا کعبہ ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے آدھیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ دیکھو۔ جب حضور کی ولادت ہو گئی، جب دیکھا خانہ کعبہ جھکا، دل میں آ گئے، حضرت ابو بکر دوڑے، کعبے سے آواز آ رہی تھی آج بتوں کو، آج کعبے سے پاک کرنے والے، آج بتوں کو، آج خانہ کعبے کو سے پاک کرنے والا دوڑے دوڑے دیکھیں تو صحیح، ایک پہرے دار دے رہا ہے۔ کہ میاں تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تو اس گھر کا مالک ہوں، مجھے عبد المطلب کہتے ہیں۔ کہا مبارک ہو، مبارک ہو، لال آ گیا ہے، مبارک ہو تمہارا پوتا آیا ہے تو نبیوں کا سلطان بن کے آیا ہے۔ اور اٹھانے کے بعد دیکھا تو بہت خوش ہوا، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بہت خوش ہوا، میں نے اعلان کیا اے مکے والوں سنو، 3 دن تک سب کی میرے گھر کی دعوت ہے۔ میں نے پوتے کی ولادت کی خوشی میں 3 دن تک گھر پہ دعوت کی، اور میں نے کہہ دیا کہ کعبے کے مکے جو کعبے میں طواف کرنے کے لیے ان سب کو 3 دن تک چلا 3 دن تک حضرت عبد المطلب کے گھر دعوت ہوئی اور لوگوں نے کھانا کھایا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، حضور دنیا میں تشریف لے آئے، اور یہ دور ایسا دور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی بولی لگا کرتی تھی، بازاروں میں بیٹیاں آ کے بکا کرتی تھی، عورت کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، بیٹیاں پکار پکار کے کہتی تھی یا اللہ بیٹیوں کو عزت دینے والا بھیج دے، بیٹیوں کو ذلت سے بچانے والا بھیج دے۔ لیکن آج بشارت عیسیٰ دعائے خلیل بن کے حضور تشریف لے آئے، بیٹیوں کو عزت بھی ملے گی۔ بیٹھ گئے کہنے لگے یار ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بڑا پڑھتا ہوں، ایک واقعہ جب یاد آتا ہے تو پڑھتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ میں ہنسی آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم میں سفر پہ تھا تو میرے پاس آٹے کا ایک بنا ہوا رکھا تھا، تو ہمیں بھوک لگی تو ہم نے اسی آٹے روٹی بنا کے کھا گئے، رکھ دیتا ہے جو ہمیں جو رکھ دیتا ہے۔ کون سا واقعہ ذرا بتاؤ؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دنوں کے بعد واپس آیا، کچھ سالوں کے بعد واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ دروازہ کھولنے کے لیے آئی، اس نے دروازہ کھولا، مجھے بہت پیار آیا، میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، میں نے اسے بڑا پیار کیا اور وہ بہت پیاری بیٹی تھی۔ لیکن زمانے جاہلیت زمانے جاہلیت کا یہ دور اور کسی کی بیٹی ہو جاتی اور زندہ دفن نہیں کیا کرتا تھا تو لوگ نہیں مارا کرتے، لوگ اسے تانے دے دے کے بیٹی کو زندہ
دفن کروا دیا کرتے یا رسول اللہ بڑی پیاری بیٹی تھی توجہ کر کے یا رسول اللہ بڑی پیاری بیٹی تھی لیکن کیا ہوا ایک دن یہ محلے والوں نے بڑا تانے دیے بہت تانے دیے کہ ارے تم نے بیٹی کو پال لیا ہے تو بیٹی کو پیار کرتا ہے تجھے زندہ دفن کر دینا چاہیے حضور زمانے جاہلیت تھا اور میں نے اس بیٹی کو ایک اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کرو تیار میری بیوی کو تیار کیا تیار کرنے کے بعد اس کی انگلی پکڑی اور پکڑنے کے بعد اس کو لے گئے اس کو بتا دیا کہ ایک دعوت واپس نہیں خوش تھی میں نے اس درخت کے نیچے اپنی بیٹی کو بٹھا دیا میری بیٹی درخت کے نیچے بیٹھ گئی میں گڑھا کھودنے لگا میں اس میں قبر کھودنے لگا میں قبر کھودتا جا رہا تھا میری بیٹی مجھے دیکھتی جا رہی تو کہتی جا رہی ہے ابا یہ ضروری ہے یہ قبر یہاں پر کھود رہے ہیں مٹی نکال رہے ہیں یہ گڑھا بنا رہے ہیں یہ ضروری ہے تو میں کچھ نہیں بولتا تھا میں خاموش تھا وہ مجھے دیکھ کے بار بار کہہ رہی تھی ابا بڑا گرمی ہے آپ اتنی گرمی میں کام کر رہے ہیں آپ آرام سے آپ شام میں کھودیے گا نا ہم چلتے ہیں دعوت تو میں نے بتایا نہیں تھا جب آدھی قبر گئی تو اٹھ کے میرے پاس آئی اور اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے اس نے میرے چہرے پر پوچھا میرے چہرے کو صاف کیا اور کہنے لگی ابا آپ اتنی گرمی میں یہاں کھود رہے ہیں آپ تھوڑا آرام کر لیں وہ میرا ہاتھ پکڑ کے آئی اور ہاتھ پکڑ کے اس نے درخت کے نیچے مجھے بٹھا دیا خود چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگی گڑھا جو تھا وہ کھد چکا تھا گڑھا کافی کھد چکا تھا قبر بن چکی تھی وہ چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی مجھے ترس نہیں آیا میں آگے بڑھا مٹی ڈالنا شروع کر دیا تھوڑے سے مٹی ڈالنا شروع کر دی یہاں اس کے پیر تو ہے تو میں بتا رہی تھی مذاق کر رہے ہو نا یہ مٹی ڈال رہے ہو پھر نکال دو گے نا مجھے میں نے کچھ نہیں بولا میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی مٹی آ گئی وہ کہنے لگی ابا مذاق کر رہے ہو نا مجھے یہاں دفن تھوڑی نہ کرو گے آپ مجھے دعوت پہ لے جا رہے ہو تو میں نے بالکل مجھے ترس نہیں آیا اپنی بیٹی پہ وہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی کو مٹی ڈالتے وہ کمر تک جب مٹی آ گئی نا تو وہ آنا چھوڑ دی وہ شاید مجھے دفن کر میں تو آپ بڑی پیاری بیٹی تھی آپ اگر کہتے ہیں کہ میں اب کھلونے نہیں لوں گی اب کھلونے کی طلبگار نہیں ہوں گی آپ سے کبھی مطالبہ نہیں کروں گی مجھے کھانا بھی مت دینا میں باہر رہوں مجھے دفن نہ کرو ترس نہیں آیا پڑی تو آس لگنا چھوڑ دیا اس نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ کیا اب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جائے گا یا اللہ بیٹیوں کو دفن کرنے سے بچانے والا نہیں بھیجے گا یا اللہ بیٹیوں کو عزت دینے والا بھیج دے یا اللہ بیٹیوں کو بچانے والا بھیج دے یہ سن رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے سن رہے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں معاف کر دیا جاؤں گا کیا میں معاف کر دیا جاؤں گا کیا میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا فرماتے ہیں اے میرے صحابی وہ زمانے جاہلیت تھا لایا تھا لیکن اب تو ایمان لے آیا ہے تو میرا دیوانہ ہو چکا ہے تیرے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیا جائے گا جیسے تو نے کبھی گناہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر میرے حضور رحمت بن کے آئے ساری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے حضور کو لوگوں نے پتھر بھی مارے طائف کے میدان میں گئے سوچا کہ وہاں پر لوگ تو میری بات کو مانیں گے لیکن حضور کی بات وہاں پر جیسے ہی تشریف لے گئے تو لوگوں نے پتھر مارے خون نکلنے لگا آسمانوں کے فرشتے آ گئے پہاڑوں کے فرشتے آ گئے یا رسول اللہ حکم فرمائے دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں گا ان کو ایسے پیس کے رکھ دوں گا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں حضور فرمائے